बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का बड़ा ऐलान मगर पुरसुकून है हुकूमती ऐवान। क्या इमरान खान साहब इतना दबाव बढ़ा सकेंगे कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इंतखाबात का ऐलान हो जाए? दूसरी तरफ अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया इमरान खान साहब पर बरहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत केस की समाअत। क्या तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त मिलेगी? ये आमिर मतीन साहब के तज़िये में जानेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मरहूम अरशद शरीफ की वालिदा का सदर पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत, हुकूमती सरपरस्ती में बने हुए कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया। सवाल यह कि क्या कमीशन अरशद शरीफ साहब के कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहा है? इसके साथ साथ कीनिया में मौजूद पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अपना काम किस तरह से अंजाम दे रही है, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अफगान मुहाजिरीन, अफगान बच्चों के हवाले से कि उनको शहरियत देने का मामला इतना पेचीदा क्यों है, ये भी आमिर मतीन साहब के तज़िये में जानेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो लंबे मूड में नजर आ रहे हैं। 10 महीनों तक उन्होंने कहा कि मैं एंगेज कर सकता हूं। आपको नहीं लगता कि चंद महीनों बाद तो वैसे ही इलेक्शन के हवाले से कैंपेन शुरू हो जाएगी, तो ये लॉन्ग मार्च किसी इलेक्शन मुहिम में तब्दील हो जाएगा? नहीं, चंद महीनों में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए फिर तो खान साहब की सारी डिमांड समझे पूरी हो गई। तो वो तो बात कर रहे हैं कि जी नवंबर तक अगले तक इलेक्शन जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल वो उसमें अपना सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो बैठे रहेंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि समथिंग इज़ एट वर्क। तो अभी फ़िलहाल बड़ी मैं समझता हूँ तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो हैं वो एक तरफ ये ज़रूर बात करते हैं कि कानून और आइन के दायरे में रह के बात करेंगे, अमन शांति रहेगी, बट साथ में फिर ये भी इशारा देते हैं क्योंकि फिर फ़ायदा कोई नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी ईरानी इनकलाब भी फिर आ सकता है। दाएं बाएं अगर उनके लोगों से बात की जाए तो वो टर्किश इनकलाब की भी बात करते हैं। टर्किश इनकलाब अगर किसी को याद हो, जिसके अंदर के वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वहाँ के लोग उठ खड़े हुए थे और उनका कोई 100 साल पुराना आप समझ लें जो मोनोपोली थी वो तोड़ी गई। तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। और साथ में दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत जो है वो एक डिनाइल में नज़र आती है। वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी 4-5 हज़ार लोग हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी 2,000, 4,000, 5,000 हैं, जबकि एक पूरा मुल्क जो है वो एक अलर्ट पे है, कारोबार बंद हैं। इस्लामाबाद आधे से ज़्यादा रेड जोन में आ चुका है, जीटी रोड तकरीबन बंद है। तो दूसरी तरफ वो बिल्कुल हुकूमत पे एक ठंड सी नज़र आती है जिससे कि बड़े बड़े शकूक पैदा हो जाते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल वाई? तो एक जो शक है, लोग ये शक कर रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं कि ये हुकूमत से ज़्यादा उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी गलती कर ली कि जब वो खुद सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके ऐसे चीफ सामने आ गए तो वो एक किस्म का नहीं लगता कि ये अब नून लीग के ख़िलाफ़ रह गया है, ये वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रह गया है। और कई दफ़ा लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले भी मज़े ले रहे हैं और नून लीग वाले भी मज़े ले लें। आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब पूरी एक दर्जन अपने कैबिनेट के अफराद के साथ वो चीन में चले गए हैं, मरियम बीबी लंदन में बैठी हुई हैं और वो कोई इतने ज़्यादा परेशान है नहीं है कि जितना उनको नज़र आना चाहिए। और एक किस्म की उन्होंने सारा कुछ जो है ना वो रेंजर्स पे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिनका काम है वही संभालेंगे, हमें क्या है, पिंडी में ही आके रुकना है ना। तो पिंडी जिनका शहर है वो पिंडी वाले जाने और वो जाने। तो ये फर्स्ट फ्रंट वो समझ रहे हैं कि पुलिस नहीं है, वो है। तो एक किस्म की ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और इसका एक पहलू भी है कि काफ़ी सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इमरान खान की मुखालफत कर रहे थे, वो इंटेलिजेंसिया में भी कह लें, वो सिविल सोसाइटी में कह लें, जर्नलिज्म में कह लें, वो इस वजह से कर रहे थे कि उनको वो समझते थे कि इमरान खान जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। तो जब से इमरान खान का ये बदला है
تو اس حد تک تو آج تک کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں گیا تھا، ایون کہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہماری کم از کم نسل کے اندر ایسے ہی ڈر ڈر کے لوگ بات کرتے تھے. وہ جس طریقے سے کھلے عام یہ باتیں کرتے ہیں اور جرنیلوں کو جس طریقے سے نام لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اس کے بعد کافی ایسے لوگ جو کہ اچھے ویوز نہیں رکھتے اسٹیبلشمنٹ کا سول میٹرز میں مداخلت کو، تو وہ بھی عمران خان کے فیور میں نظر آتے ہیں، بیان نظر آتے ہیں. اخبارات میں یہ چھپ رہا ہے، آج کی ایک دو جگہ میں دیکھ رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے عمران خان یہ سول ملٹری ایکویشن بدلنے جا رہے ہیں، اور یہ شاید اس دفعہ ہمیشہ سے بقول کچھ لوگوں کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملات طے ہو ہی جائیں سول ملٹری، کہ یہ جو سپرمیسی آف سول اداروں کی ہے اور یہ جو اوور ریچ ہوئی بھی تھی اس کو روکنے کے لیے وہ عمران خان بالکل ہو گئے ہیں، اور وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے. تو اس لیے یہ ایک طرف سے دیکھیں تو جس طرح کی عمران خان کی گفتگو ہے اس سے تو لگتا ہے کہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، اور پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا گیم ہے، اور ڈیفینیٹلی گیم پلان ہے. تو ابھی وہ ظاہر ہے کھل کے بات نہیں کر رہے، پر ان کا پنڈی میں آ کے بیٹھ ہی جانا اور یہ اب کہہ دینا کہ 10 مہینے پہلے انہوں نے 122 دن تک تو یہاں اسلام آباد میں تھے، اسلام آباد میں 22 دن کے اندر جو تھے بیٹھے رہے، اس سے اسلام آباد کی زندگی کو یا پنڈی کی زندگی کو آمد و رفت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہم خود اسمبلی میں جاتے تھے، ذرا دوسرے دروازے سے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی کھلا تھا، پارلیمنٹ بھی کھلی تھی، سول سیکریٹریٹ بھی کھلا تھا، وہ ایک چوک ڈی چوک بند تھا بس، مگر اس سے کوئی اسلام آباد کی آمد و رفت میں اور سرکاری کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. مگر اگر اسلام آباد سیل ہو جاتا ہے اور اندر سے رانا ثناء اللہ صاحب کنٹینر لگا دیتے ہیں اور باہر سے پی ٹی آئی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک سیریس کرائسس ہوگا، اور اس کا اگر غیر مہینہ مدت تک ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں 10 مہینے تک ہے، تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ آئی تھنک از پارٹ آف دا پرابلم، کہ 122 دن کا دھرنا نون لیگ اس لیے برداشت کر سکی تھی کہ اس میں بڑی انہوں نے نرمی سے پیش آئے اور بڑی برداشت دکھائی، اور اس دوران میں انہوں نے کوئی بھی سختی نہیں کی، گولیاں نہیں چلیں. اس وجہ سے وہ اپنے زور میں خود ہی ٹوٹ گیا، وہ دھرنا کامیاب نہیں ہو سکا. مگر آج جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی میں عمران خان کو ہم نے کیبنٹ مجھے اجازت دے دی تو میں مچھ جیل میں ان کو ڈال دیتا، پتہ نہیں کون سے چوہوں والی جیل میں ڈال دیتا، اس طرح کی کچھ باتیں میں سن رہا تھا. پھر یہ ہے کہ وہ گولیاں مانگ رہے ہیں اور وہ اسلحے مانگ رہے ہیں، افواج پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ اس سے معاملات پیچیدہ ہوں گے، اور یہ کیونکہ پنڈی میں ہے، جی ایچ کیو میں کے قریب ہے، وہاں سے ریلی نے گزرنا ہے، وہاں فوجی یونٹیں ہیں اور نعرے بہت زیادہ جو ہیں، لوگ جو مشتعل بھی ہیں، اور کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے یا ان کے عمران خان کے اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، موب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کم از کم ہم نے بڑے اپنی مجھے 37 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، مجھے بچپن میں 1970 کا بھی یاد ہے کہ وہ زیادہ عرصہ کرائسس نہیں رہا تھا، وہ چند دنوں میں ہی وہ جلوس نکلے تھے اور معاملہ دائیں بائیں ہو گیا تھا. اس کا نتیجہ خیر اچھا نہیں نکلا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا، مگر وہ لٹکا نہیں گیا تھا. لٹکنے کے ساتھ ملکوں کے زیادہ نقصان ہوتے ہیں. ماشاء اللہ کے تو آف کورس بہت زیادہ ہوتے ہی ہیں، اور شاید وہ زمانے نہیں رہے کہ اگر لگا بھی تو اس وقت جو لوگوں کی حالات ہیں تو وہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ وہ بھی شاید لاسٹ اسٹرا ہی ہوگی. اور دوسرا اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بالکل بھی یہ لانگ ٹرم تک یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے، یہ اکنامک انسٹیبلٹی آلریڈی ہے، مزید بڑھتی نظر آئے گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. عامر صاحب آپ خود ہی اسی پوائنٹ پہ چلے گئے، ماشاء اللہ کے حوالے سے جو بات کی. خان صاحب نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی تھی، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ایٹ لیسٹ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں تو فرق نہیں پڑتا، یا ان کی پارٹی کو، پورے پاکستان کو ایسی صورتحال کا کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، عوام کو، پاکستان کو، ریاست کو کتنا فرق پڑتا ہے اگر ایسی صورتحال بن جائے تو؟
میرا خیال ہے ان کا بیان جو ہے نا پورا اس کا تناظر یہ تھا، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس طرح تو مارشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا. مارشاء اللہ میں یہ جو اس وقت جس طرح ہمارے کمیونٹی میں دیکھ لیں، ہم ارشد کے شہادت کے متعلق تفصیلاً بات کریں گے، مگر جس طریقے سے صحافی قتل ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ ننگا کیا جا رہا ہے، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور مقدمات کیے جا رہے ہیں اور بغیر وجہ کے اٹھایا لیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں صحافت کے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی. آف کورس پی ٹی آئی کے اپنے دور میں بھی کوئی یہ درخشاں ان کا بھی دور نہیں تھا، اس میں بھی بڑے کافی لوگوں پہ غلط مقدمات ہوئے اور لوگوں کو گرفتاریاں ہوئیں، مگر یہ بالکل نیکسٹ لیول ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ مارشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ آلریڈی ہو رہا ہے، تو وہ قسم کا یہ ڈیٹرنس ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. دوسرا آپ نے ایک بالکل اپنے ابتدائی میں ذکر کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے متعلق بہت محتاط رہ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی 2 دفعہ توہین عدالت کے اندر جو ہے نا معافی ہو چکی ہوئی ہے، اور تیسری دفعہ وہ شاید افورڈ نہ کریں کہ وہ اس طرح کا جو ایک پبلک بیانات کے اندر آپ چور ڈاکو سب کو کہہ لیتے ہیں، پولیٹیشنز کو کہہ لیتے ہیں. عدالتوں کے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دوبارہ بھی انہوں نے ریلیکسڈ ذرا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بڑا دل دکھایا ہے، انہوں نے کہا یہ جواب دیں اور اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ انہوں نے عدالت کو نہ صرف ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے، اور کہ پچھلی دفعہ کیونکہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگے اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، اور یہاں بلو ایریا میں دیکھا کہ لوگ آ بھی گئے اور انہوں نے آگ واگ بھی جلائی، تو بہت محتاط ہے. میرے ساتھ محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، میں چاہوں گا کہ ان سے ویو لوں. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. جی السلام علیکم. جی مالک، آپ کے تعارف کا تو میں نے کرایا نہیں اس لیے کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مالک، آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو اس مسئلے کا حل ہے یا وہ فوج کے پاس ہے یا عدالت کے پاس ہے. عدالت کا تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ عدالت کے پاس کیا ایسی کوئی آئین کے اندر یا قانون کے اندر کوئی طریقہ کار موجود ہے سوائے اس کے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے کہ وہ 58(2) بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عدالت کیسے کرے گی؟ اور فوج کا بھی سمجھائیں مجھے کہ اگر کرے گی تو کیسے کرے گی. آپ کو ان کے جواب کا کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا تناظر کیا تھا اس کا؟ عامر، ایک تو تناظر یہ ہے کہ اگر فوج کے سلوشن نکالے گی تو اس کو کورٹ سینکٹیفائی کر سکتی ہے. کس طرح کر سکتی وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں سلوشن ابھی پاسبل نظر نہیں آ. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ سے بات نہیں کر رہے، گورنمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی. آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہم آرمی سے بات نہیں کر رہے. آرمی کی جوائنٹ پریشر کے بعد نظر آ رہا ہے کہ فوج آپ سے بات نہیں کر رہی. پہلے ہوتا یہ تھا گورنمنٹ ہوتی تھی، اپوزیشن ہوتی تھی، تو جب اسٹیل میٹ ہوتا تھا تو آربیٹریشن فوج کرتی تھی. اب فوج آربیٹریشن نہیں کر رہی. اب ان کے نزدیک فوج از پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن ایٹ ون لیول. دوسرا، کورٹ اپنی ایشو تھا، آپ نے ابھی دیکھا جو ججز کی اپوائنٹمنٹس تھیں اس پہ اسٹینڈ آف ہو گیا چیف جسٹس کا اور حکومت کا. ایک لا منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل تھے وہ بھی چلے گئے، انہوں نے اپنی بیماری شو کی تھی، وہ سارا ہوا. تو جب یہ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس وقت فل فورس میں سپریم کورٹ کے اپنے کانفلکٹ ویسے چل رہے ہیں. ہر جگہ ایک کیوس پھیلا ہوا ہے. ایک بڑا پرفیکٹ سٹارم بنتا جا رہا ہے، پولیٹیکل سٹیل میٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اس کے اندر کوئی سلوشن پیورلی پولیٹیکل کانٹیکس کا سلوشن نہیں نکل رہا. عمران خان صاحب اپنی مارچ کانسٹنٹلی ڈیلے کر رہے ہیں. بہت سے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تب تک اس کو بھی کھینچیں گے جب تک کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سمری موو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور کہ کیا یہ کنٹینیو تو نہیں کریں گے اگر عاصم منیر تو نہیں لگ رہے. دیر آر سو مینی ویوز ود ان ویوز. تو یہ ایک گھڑمس سمجھتا جا رہا ہے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گنڈا وہ بنڈیاں جا رہی ہیں جڑی دنداں نال کھولنیاں پینڈیاں. So now everybody knows that something has to give.
عمران نہیں کر رہے, ان کے ہاتھ میں زیادہ پتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے. سو آبویسلی ویئر ڈز اٹ گو؟ اب دو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹیکنیکلی, کنسیپچولی اور لیگلی جو اے پولیٹیکل ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دونوں کے جو ہیڈز ہیں وہ ٹوٹلی آل پاورفل ہیں, ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل ہیں. نہ آپ چیف جسٹس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں, نہ آپ آرمی چیف سے جواب دہی لے سکتے ہیں. اب اور وہی دو ادارے جن کا ویسے تھیوری کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹیکل ایکویژن سے, وہی اس وقت موسٹ انٹروسو ہو گئے ہیں, وہی اس وقت سینٹرل پوزیشن میں آ گئے ہیں. سو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور جب پولیٹیشینز آپس میں بات نہیں کریں گے, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ باتیں نکلی تھیں آرمی چیف کے وہ NDU والے لاسٹ لیکچر میں, جو سیکورٹی ورک شاپ میں انہوں نے لیکچر دیا تھا, تو وہاں انہوں نے ایک بات کی تھی. وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہمارے تو ڈفرینسز تب ہوئے عمران خان صاحب سے پچھلے فیبروری میں, جب فیبروری 2022 میں, جب ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کسی آپ کی پولیٹیکل موو میں ہم نہیں اب آپ آئیں گے, اور ہم صرف وہ کام کریں گے جو انسٹیٹیوشنل بائی لا ہم کر سکتے ہیں, ہم نے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی, PTI کے ساتھ فوج پارٹی نہیں بن سکتی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ٹوٹلی جو اب ایکویژن ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ آپس میں بات نہیں کریں گے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. پاور کا ویکیوم کبھی ویکیوم نہیں رہتا, سم تھنگ ہیز ٹو کم ان اینڈ فل اٹ. یہ بڑا ایک پرفیکٹ اسٹارم کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ بڑی ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے, یہ خود لوگ بھی ریئلائز کر رہے ہیں. اور خان صاحب ایک دن بول رہے ہوتے ہیں, ایک دن تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ایک دن بول رہے ہوتے ہیں, ایک دن جرنیلوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, اگلے دن پھر آج بھی جو نعرے لگے ہیں وہ کون تھا وہ کون تھا, اس میں کراؤڈ کے جو جواب تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے. سو ایک بہت زیادہ الارمنگ, اور خان صاحب کی باتوں میں سنیں وائلنس کی وہ پریڈکشنز آ گئی ہیں. جب وابڈا نے بات کی تو اڑا کے رکھ دیا PTI نے ان کو, پارٹی رکنیت بھی فارغ کر دی, سب کچھ کر دی, جی خون نظر آتا ہے. پھر خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ دیکھیں وہ اگر 6 ماہ سے میں انقلاب دیکھ رہا ہوں, اگر بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا تو خوریزی کے ذریعے تو نہیں ہوگا. پھر ہم نے ان کی ٹیپس دیکھی گنڈا پور وغیرہ کی, اس کو انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا, بلکہ سمر کے پروگرام میں آ کر انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل کریں گے, سب کچھ کریں گے. سو آپ جدھر دیکھ رہے, آج انہوں نے اگزامپل وہ بھی دے دی اپنا عوامی لیگ والی کہ جی وہ بھی کانسیکوینسز ہیں. اب دا اسپیکٹر آف وائلنس از انکریزنگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پولیٹیشینز نہیں بات کریں گے, میں وہ باجوہ صاحب کی بتا رہا تھا بات جو NDU میں ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کسی چیز میں ہونا, بلکہ جو بھی ڈائلاگ چل رہا ہے ہم نے دونوں پارٹیز کو ایک کمرے میں بٹھایا اور ہم نے کہہ دیا تھا ہم اس کمرے میں نہیں ہوں گے. اور 2 بندے ان کی طرف سے تھے, PTI کی طرف سے اسد کیسا تھے اور پرویز خٹک تھے, ادھر سے مالک لاسٹلی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ مجھے جو آپ نے جس طرح کہا یہ پرفیکٹ اسٹارم کی طرف سارا معاملہ جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اب گورنمنٹ کی تبدیلی کی بات یا الیکشنز کی بات نہیں رہ گئی ہے, یہ لارجر کانٹیکسٹ اس کا جو ہے نا سول ملٹری ایکویشن کی آپ نے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا, یہ اس کی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا میرا خیال کوئی نیو سوشل کانٹریکٹ بنے گا یا نیا نظام بنے گا یا آئندہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے, کیونکہ یہ جو پہلے تسلسل چل رہا تھا وہ مجھے بالکل ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو بھی گورنمنٹ میں آئے. I totally agree with you. اور اس پہ شاید آج کا ایڈیٹوریل تھا ڈان کا یا کل کا تھا, I might be mixing it, میرا خیال آج ہی تھا شاید. اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان is successfully redefining civil military relationships, but the question is کہ اسلام آباد کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے can he afford کہ تمام پل burning all bridges and sinking all ships. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریڈیفائن تو ہو رہی ہے ریلیشن شپ کہ عمران خان کیا اوور کل میں تو نہیں چلے جائیں گے. اور یہ گورنمنٹ دیکھیے, جب آپ ان کے لوگوں سے عامر بات کرتے ہیں نا PMLN کے ٹاپ سے, مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ سیکرٹلی دے آلسو وش کہ ہمیں گورنمنٹ سے نکال دیا جائے تاکہ ہم بھی مارٹرز بن جائیں. ان کو پتا ہے ہم نے 6-8 مہینے کے بعد کیا ان کے پاس بیچتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, آج نہیں ہے, 8 مہینے بعد بھی کچھ نہیں ہے, تو وہ تو الیکشن ہار جائیں گے. بلکہ ان کی جب میٹنگ چل رہی تھی تو اس میں آئی تھنک یہ خواجہ صاحب نے شاید کہا ان کے ڈیلیگیٹس کو کہ یار آپ عمران خان کو کہیں مل کے ہمارے سے بات کرے, ورنہ عمران خان فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اگلا نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر 11 مہینے کے بعد بننے کے 11 سال کے بعد کرنا.
یہ ریئلائزیشن ان سب کے پاس میں ہے کہ یہ حالات بڑے ہی ایک ڈینجرس نہج پر جا رہے ہیں, اور یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو ڈی جی آئی کی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ, اس میں فوج بھی کھل کے آئی ہے. تو اٹ از نو لانگر. بہت شکریہ مالک. مجھے سرورت اشارہ کر رہی ہیں کہ وقت ختم ہو گیا, بریک انہوں نے شاید دینی ہے. بالکل, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہم جب واپس آئیں گے تو مرحوم ارشد شریف قتل کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے, پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کتنا اپنا کام اب تک سر انجام دے چکی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشد شریف مرحوم کے قتل کے حوالے سے پاکستان کے اندر بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے ایک خط صدر پاکستان کے نام لکھا تھا, مگر اب چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھا ہے. اس کے حوالے سے, اس کے متن, اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بات کریں گے. مگر کینیا میں اس وقت تحقیقاتی ٹیم کہاں تک پہنچی ہے, کیا پیش رفت ہوئی, اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی سعید منہاج صاحب نے اگین ہمیں مقابل میں جوائن کیا ہے. سعید منہاج صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سعید منہاج صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ کینیا کے اندر تحقیقات کس مرحلے میں, تفتیش کس مرحلے میں اب تک داخل ہو چکی ہے, اور جو پاکستان سے ٹیم وہاں پر گئی ہے ان کی مصروفیات کیا ہیں وہاں پر؟ جی, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تحقیقات کے حوالے سے بات کر دوں کہ جو تحقیقات ہے وہ بڑے سنگل پوائنٹ کے اوپر کینیا کے پریزیڈنٹ نے انڈیپینڈنٹ جو پولیسنگ اتھارٹی ہے, اوور سائٹ اتھارٹی, اس کو دی ہوئی ہے, اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز, 4 پولیس آفیسرز اس دن اس جگہ پہ تعینات تھے, انہوں نے رولز کی کیا وائلیشن کی ہے, اور کیا انہوں نے بغیر ان سارے پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پولیس کے ہوتے ہیں اس کے بغیر فائرنگ کی ہے, یہ مرڈر کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو پولیس کے سینئر رہنما ہیں ان سے میری 2-3 سے بات ہوئی. ان 2-3 کا جو مطمئن جو اوور آل تھا, کرکس یہ تھا کہ ان کا ابھی بیلسٹک جو ایگزامینیشن ہے بلٹس کا, جو بلٹس کے خول وہاں سے اٹھائے تھے اور جو بلٹس ارشد شریف کی باڈی سے نکلی ہیں, ان کا ابھی فورینزک یا بیلسٹک ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوا. ارشد شریف کی باڈی کے جو کیمیکل ایگزامینیشن ہے اس کی کچھ رپورٹس ابھی مکمل نہیں ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کے قبضے میں ہے, لیکن ارشد شریف کی کوئی بھی چیز جو ہم بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کا لیپ ٹاپ کہاں پہ ہے, ان کا فون کہاں پہ ہے, وہ ان کے قبضے میں نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ ہم یہ چیک کرتے کہ وہ کہاں ٹھہر رہا ہے, کب آیا ہے, کس کے ساتھ آیا ہے. ہاں, انہوں نے سٹیٹمنٹ لی ہیں خرم کی بھی اور وقار کی بھی اور اس فارم ہاؤس کے ملازمین کی بھی اور وٹنسز کی بھی اور 4 پولیس والوں کی بھی. تو ٹوٹل 10 سے 12 سٹیٹمنٹس انہوں نے اب تک ریکارڈ کی ہیں اس سارے میں. لیکن یہ کینیا کی وہ والی اتھارٹی ہے جو کر رہی ہے. اب جب ان سے پوچھا کہ جی پاکستانی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ اکیلے کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کون سی انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہوئی ہے, ہمیں تو صرف ایمبیسڈر صاحبہ ایک آئی تھی, وہ اپنے ساتھ کچھ پاکستانی آفیشلز لائی تھیں جنہوں نے ہم سے صرف یہ پوچھا کہ جی تحقیقات ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. نہ ہم نے ان سے کوئی مدد مانگی, نہ انہوں نے ہم سے کوئی مدد مانگی, نہ انہوں نے ہم سے کوئی سوالات کیے. انہوں نے صرف پوچھا کہ جی تحقیقات کیسی چل رہی ہے, کیونکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہیں اور ہم کسی کے ساتھ مل کے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے, نہ ہی ہمیں کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے یا امبیسڈر کی طرف سے کوئی یہ اس طرح کی ریکویسٹ آئی کہ جی یہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہوئی ہے. جو ان کے مصروفیات یہاں پہ ہیں جو آپ نے پوچھا, تو مصروفیات یہ لگ رہی ہیں کہ وہ پینٹ اور ٹائی کوٹ پہن کر کرٹسی کالز کر رہے ہیں. انہوں نے انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی کے ساتھ, بورڈ کے ساتھ جا کے ایک میٹنگ کی جو کرٹسی کال تھی, جس کی تصویریں امبیسی نے ایشو نہیں کی بلکہ ان کی تصویریں جو تھیں وہ ایشو کی ہیں انڈیپینڈنٹ پولیس اتھارٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. معذرت کے ساتھ سعید مناسب, میں آپ کو یہاں پر روک رہی ہوں, یہ ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم انفیکٹ وہاں پر تحقیق یا تفتیش کے لیے نہیں بلکہ اپنی بظاہر محسوس ہوتا ہے تفریح کے لیے گئی ہے. پاکستان کی ٹیم کا کتنا سنجیدہ مزاج ہے, کبھی کینڈی کرش کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی ہمیں اس قسم کے موڈ میں نظر آتے ہیں. عامر صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ. جی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ بھی تعارف کروانا بھول گئیں
کہ سعید منہاج صاحب اس وقت نیروبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کئی اخبارات کے مدیر رہے ہوئے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ نیروبی سے ہمیں جوائن کر پا رہے ہیں, اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں یہ جو نیچے ہم تصویریں سعید دکھا رہے ہیں کہ وہ دانت نگال رہے ہیں, سووینئرز لے رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو پاکستان کی وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں, ان کا رویہ بھی, ان کے جو بیانات پہلے ہی آئی کہ بغیر تفتیش کے انہوں نے کہا جی وہ ہالیڈے پہ آئے ہوئے تھے, اور یہ تفتیش کے بغیر ہی پہلے ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھا. انہوں نے پہلے ہی فیصلہ صادر فرما دیا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. انہوں نے تو جی عامر بھائی, انہوں نے تو پہلے دن ہی جب یہ مورچری میں تھیں تو اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی پولیس کا بیان انہوں نے منوان مان لیا. اور انہوں نے دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ تو پاکستانی گورنمنٹ سے بالکل نالاں نہیں تھے, نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ ان سے نالاں تھی. وہ تو صرف تفریح کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, نہ ان کو کوئی تھریٹ تھا وہاں پہ, نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا, اور نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ پاکستان سے وہ بھاگتے. وہ تو بھاگے ہی نہیں تھے, وہ تو وی لاگ کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ تو انجوائے کر رہے تھے لائف کو. یہ ان کا بالکل ابھی باڈی یہاں پہ تھی ارشد کی, تو اس دن کا سٹیٹمنٹ ہے جو یہاں کے صحافیوں کو انہوں نے دیا, جس کے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تو موقف پہلے دن ہی کلیئر ہو گیا کہ اس معاملے میں ہم پولیس کے موقف, جو کینیا کے پولیس کا موقف ہے, اس کو کوئی کوسچن مارک اٹھا ہی نہیں رہے, کہ وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, بندہ مر گیا ہے, خیر ہے, اب صرف باڈی کلیکٹ کرو اور باڈی واپس بھیج دو. اب تحقیقات میں جہاں تک معاملہ ہے تو تحقیقات میں ایمبیسڈر صاحبہ یا ہائی کمشنر کہا جا سکتا ہے کہ ہائی کمشنر صاحبہ خود جا رہی ہیں ہر جگہ پہ اس ٹیم کو لے کے. نہ ان کی طرف سے کوئی خط و خطابت ہے, نہ ایمبیسی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ ہے. ہاں البتہ یہ جو چیز ہے کہ اب جو کوسچن مارک سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو اس کا موبائل ہے ارشد شریف کا مرحوم کا, وہ جو اس کا لیپ ٹاپ ہے وہ کدھر گیا؟ کیونکہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے خرم کی اور اویس کی اور اس فارم ہاؤس کے ملازمین کی اور علاقے کے وٹنسز کی, وہ ہم نے کر لی ہے, پولیس کی بھی سٹیٹمنٹس لے لی, لیکن ہمارے تو دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اس کو تحقیق کرتے کہ وہ کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے, اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو لیتے, یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پولیس والوں سے چیک کریں. پولیس والوں سے چیک کیا تو پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو پریزیڈنٹ نے تحقیق ہی لے کر IPOA جو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اتھارٹی ہے اس کو دے دی تھی, تو ہم تو اس معاملے میں نہ بات کریں گے, نہ تحقیق کر رہے ہیں, نہ ہماری کوئی پیرالل تحقیق چل رہی ہے اس وقت. انٹیریئر منسٹری آف کینیا جو ہے وہ بھی کوئی تحقیق نہیں کر رہی کہ وہ یہ چیک کر رہے ہوں کہ ارشد آیا کب تھا, گیا کب ہے, اس کا یہاں پہ کینین ریونیو اتھارٹی کا پن نمبر اگر ایشو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو اس کی تو اس طرح کی جن چیزوں کے اوپر پاکستانی لوگ یا پاکستانی میڈیا کوسچن مارک اٹھا رہا تھا, ان میں سے کوئی بھی زیر تفتیش نہیں ہے. اور یہ جو ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے وہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف گلچھڑے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور ٹائیاں اور پینٹ پہن کر سووینئرز ایکسچینج کر رہے ہیں, وزٹرز بک میں اپنے تاثرات لکھ رہے ہیں یا تصویریں کھنچوا رہے ہیں. سعید یہ بتائیں کہ یہ تو سارا جو ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ ایک کور اپ زیادہ لگ رہا ہے کہ ہمارے آفیشل اور وہاں کے آفیشل مل کے, تاکہ نہ ان کی ذمہ داری رہے اور وہ کسی پہ بھی ڈال دیا جائے. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ان کا جانا ہی وہاں پہ مشکوک تھا بغیر مینڈیٹ کے, کہ جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا تھا, بھی جوڈیشل کمیشن بنا نہیں تھا, اور جو بنایا گیا ہے اس سے ان کی والدہ کو بھی اعتراض ہے, ہماری کمیونٹی کو بھی اعتراض ہے, ہر ایک کسی کو اعتراض ہے کہ یہ کس طریقے سے کمیشن بنایا گیا ہے. اور پھر یہ دو لوگ جو گئے تھے یہ بغیر کسی گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے بھیج دیے, دونوں اپنی مرضی کے لوگ تھے, تو یہ تو کور اپ لگتا ہے. یہ ڈبل کور اپ ہے, ایک سنگل کور اپ نہیں ہے. ایک کور اپ جو ہے وہ جہاں سے وہ بھاگا ہوا ہے بیچارہ مرحوم, ایک تو وہ کور اپ ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے جہاں سے اس ملک کی اور اسی حکومت کے نمائندے جو اپنے طور پہ وہ پک اپ کر رہے ہیں ان کو وہ بھیج رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, تو اس کی کریڈیبلٹی تو کوسچن مارک یہاں کا میڈیا اٹھا رہا ہے. یہاں پر رائٹر گلڈ ہے, یہاں پہ جو یونین ہے ان کی سینٹرل کینیا کی, ان دونوں نے اس چیز کے اوپر کوسچن مارک اٹھایا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو IPOA ہے یہ ایک کنٹروورشل باڈی اس حوالے سے ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے بنی ضرور ہے, پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ساتھ بنی ہے, لیکن اس کے پاس نہ ریسورسز ہیں, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ایبلٹی ہے اس لیول کے کرنے کی. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ 10 سالوں میں انہوں نے تقریباً 200 کیس عدالتوں میں بھیجے ہوئے ہیں, اور ان 200 میں سے صرف 18 کیس
جو ہیں ان کے فیصلے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سالوں میں ایک اتھارٹی جو ہے اس نے صرف 18 کیسوں کا فیصلہ کر پائے ہیں اور 200 کیس لڑکتے جا رہے ہیں, اور وہ سارے چھوٹے موٹے کیس ہیں. کوئی اس لیول کا بڑا کیس نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر ایک منسٹر جو ہے بہت شکریہ سعید آپ کا ہم استفادہ کرتے رہیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ختم نہیں ہونے جا رہا, یہ ہم ختم ہونے بھی دیں گے جب تک ارشد شریف کے خاندان کی, ہماری کمیونٹی کی اور لارجلی ایوری پاکستانی, سب پاکستانیوں کی تسلی اور تشفی نہیں ہو جاتی کہ یہ اس میں انصاف ملا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل میں بڑے ہمارے صحافیوں کی بڑی سٹرگل رہی ہوئی ہے. بے تحاشا لوگ, ہزاروں کی تعداد میں صحافی مارے بھی گئے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی, کوڑے بھی کھائے گئے ہیں, قید میں بھی رہے ہیں. مگر یہ اپنی نوعیت کا اس طریقے کا سانحہ تھا جس نے ہر ایک کے دل کو چھوا ہے. ہر کوئی تڑپا ہے اس پہ, ہر عورت مرد جو ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے. اور یہ جس طریقے سے گورنمنٹ اس کا رویہ ہے کہ کوئی دانت نکال رہا ہے, کوئی جو ہے بالکل رویہ ٹال رہے ہیں. اور جس طرح مریم بی بی کی پہلے ٹویٹ آئی تھی, اتنی تکلیف دہ ٹویٹ تھی کہ وہ مزے لے رہی تھیں کہ وہ اس پہ شرمناک قسم کا وہ والا واقعہ تھا. اور یہ کم از کم ان کو اگر انصاف نہیں کر رہے تو انصاف نظر آنا چاہیے. یہ جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے یہ کسی کو قبول نہیں ہے. اور جو ان کی والدہ نے درخواست کی ہے چیف جسٹس صاحب کو, تو ہم سب کی بھی گزارش یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس اپلیکیشن کی بیسس پہ, اور کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد پاس بھی ارشد شریف کی زندگی میں انہوں نے ان خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی, ان پہ FIR ہوئی ہوئی ہیں, تو وہ اپنی عدالت خود اس اپلیکیشن کی بنیاد پہ, ان کی والدہ کی اپلیکیشن کی بنیاد پہ, پریزیڈنشل اپلیکیشن کی بنیاد پہ اس کا جوڈیشل کوئی کونسل بنائیں جس کے اندر سرونگ جج ہو, اور اس کے اندر ان کے خاندان کے افراد ہوں ان کی مرضی کے, اور ہماری کمیونٹی کے کوئی نمائندے جن کو ہم سب مل کے پوری کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا. ہماری یونینیں بھی اس میں انوالوڈ ہوں گی. تو وہ اس کے بعد یہ انشاءاللہ ہونا چاہے گا. ہم آپ کو انشاءاللہ مزید سعید آئندہ دنوں میں بہت بہت شکریہ تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ سعید مناز صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. عامر متین صاحب ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس معاملے کے اوپر اصل بات کرتے رہیں گے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو واپسی کے بعد ہم افغان مہاجرین کی پاکستانی شہریت کے معاملے پر اتنی پیچیدگی کیوں ہے, کچھ مختصر مگر تفصیل سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے شہریت دینے کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے اورنگزیب خان صاحب, یہ ماہر افغان امور, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان کی طرف جائیں گے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. مگر اس سے پہلے عامر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے تو اس میں پیچیدگی کیوں ہے پھر؟ یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس پہ ہمارے ہاں اتنی بحث نہیں ہوئی, مگر اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. فیصلہ یہ آیا ہے کہ 24 سالہ افغان بچہ جو کہ پاکستان میں پیدا ہوا, فضل حق ان کا نام ہے, انہوں نے اپلیکیشن دی کہ جناب مجھے شہریت دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ 1951 کا یہ ایک ایکٹ ہے جس کے تحت آپ جو بھی بچہ یہاں پاکستان میں پیدا ہو, ایکسیپٹ 2 صورتیں ہیں جس میں نہیں وہ ہو سکتا کہ اگر وہ سفارتکار کا بچہ ہو یا کوئی یہاں پہ قابض افواج ہوں اور ان کا کوئی بچہ ہو, تو اس کے علاوہ ہر بچے کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کو شہریت دی جائے. تو یہ عدالت کا کہنا ہے کہ یا تو اس کے اوپر تبدیلی کرنی ہے تو قانون سازی کی جائے, موجودہ قانون کے تحت ان کو نہیں روکا جا سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں 14 لاکھ افغان موجود ہیں, اور پچھلے 42 سال میں یہاں پہ میرا 15 لاکھ افغانی ہوں گے یہاں کے جو افغانستان یا دنیا بھر میں جا چکے ہیں, جو یہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے, تو وہ ان کو شہریت ملی جا سکتی ہے. اب اس کے اوپر ظاہر انسانی حقوق کے افغان شہری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں اس کے بہت حق میں ہیں, مگر مختلف شہروں میں مختلف
आरा पाई जाती है। जिस तरह सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिस्ट और कराची के अंदर MQM जो है उनको एतराज़ात हो सकते हैं, तो हमारे साथ औरंगज़ेब खान साहब हैं। ये तज्ज़िया कार नहीं है सिर्फ अफ़गान अमूर के, वो नहीं है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो औरंगज़ेब बताइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं, इस फैसले के असरात को? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जैसे आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऐसा एक हुक्म या ऑर्डर जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक अफगान बच्चे ने दरख्वास्त दी थी, पेशावर हाई कोर्ट में एक खातून, पाकिस्तानी खातून जिनके शोहर अफगानी थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जनाब उनके शोहर को शनाख्त दी जाए, शनाख्ती कार्ड दिया जाए पाकिस्तानी, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था, नादरा को हुक्म दिया था कि इसको शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, जो कि अभी तक मेरा ख्याल है या मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक नहीं हुआ। इसी तरह जैसे आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की और 1951 का जो एक्ट आपने बताया, बज़ाहिर तो ये बहुत आसान लगता है कि जनाब जो दो शराइत हैं अगर उस पर कोई भी पूरा उतरता है तो जो बच्चा यहाँ पैदा होगा तो उसको शहरियत पाकिस्तान की दी जाएगी। अफगानिस्तान इन दोनों शराइत पे पूरा उतरता है, यानी उसको अभी तक पाकिस्तान रियासत ने डिक्लेयर नहीं किया कि पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। इसलिए यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं अफगान, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको शहरियत दी जा सकती है। लेकिन आमिर साहब, आपने हमसे ज़्यादा आपको पता है जो पाकिस्तान का कानून है या PBC है, अगर बज़ाहिर आप उसको पढ़ें तो बहुत आसान नज़र आता है। उसमें कुछ चंद नुकात ही हैं और एक आम बंदा भी उनको समझ जाता है। लेकिन इन नुक्तों पे जब कोर्ट में बात होती है तो इन फिर नुक्तों में बहुत सी बारीकियां आती हैं। उन बारीकियों को जब डिस्कस किया जाता है तो फिर बड़े बड़े नुक्ते सामने आते हैं, फिर बड़े बड़े फैसले होते हैं। अगर इस तरह पेशावर हाई कोर्ट पर के हुक्म पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इन 10 लाख अफगान बच्चों को पाकिस्तानी शनाख्त दी जाए तो फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी दरख्वास्तें उनको मौसूल होंगी और इन फैसलों को एज अ प्रेसिडेंट यूज किया जाएगा। यहाँ आपने एक दूसरी बात की, इसके सियासी असरात को भी देखना होगा और फिर जो कौमियत है उसको भी देखना होगा। सियासी और माशरती जो पहलू को मैं औरंगज़ेब ख़ास तौर पे आपका चाहूँगा, आपके विचार जानूँगा कि क्योंकि ये मामला जब आपने देखा है कि कोई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मैच होता है, वो बच्चे जो यहाँ पे पले बढ़े, तो पेशावर में भी एक टेंशन नज़र आती है। और ये पाकिस्तानी रियासत का कसूर है कि हम उनके 40-50 साल रखने के बावजूद यहाँ पे उनके दिल नहीं जीत सके, तो एक बड़ी टेंशन आ जाती है पेशावर, कोयटा, दुबई, हर जगह पे। तो इस वजह से भी इसके सियासी और माशरती पहलू पर ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल आमिर साहब, दिल जीतने के लिए तो फिर पाकिस्तान को ये करना चाहिए था जैसे यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान जैसे बहुत से मुल्कों के शहरियों को अपनी शहरियत देता है, वहाँ पे वो कारोबार करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, प्राइवेट नौकरियां करते हैं, अपनी कंपनियां बनाते हैं, कारखाने लगाते हैं। तो दिल जीतने के लिए तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक इसके माशरती असरात हैं तो आपको पता होगा कुछ अर्से पहले तक, यानी ये सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये जो एहसासात नहीं पाए जाते, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे एहसासात हैं। बलूचिस्तान में जब मेगा प्रोजेक्ट्स पे यहाँ बिल्कुल मामला ये बहुत ज़्यादा अहम है और इसके ऊपर जहमत आपको देते रहेंगे। माजरत के साथ मेरे साथ बिल्कुल वक्त मेरे पास ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब खान साहब का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।